बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को एक और झटका लगा है और बड़ी ज़ोर से लगा है। ये झटका इतना ज़ोरदार है कि हुकूमती हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है, परेशानी है, बुखलाहट है, झुंझलाहट है। ये सुप्रीम कोर्ट को हो क्या गया है? क्यों हमारे कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट? 26वीं 27वीं तरमीम की थी, याह्या खान साहब तो अपने थे, ये क्या हो गया है? क्योंकि हुकूमत ने नज़र सानी दरख्वास्त जल्द लगाने की दरख्वास्त भी दी थी, वो मुस्तरद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की दरख्वास्त थी मुस्तरद कर दी है। खान साहब का इलाज शिफा हॉस्पिटल में करवाया जाए, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, उनकी बहन वहाँ पर मौजूद हो, उनके ज़ाती मौलिज वहाँ पर मौजूद हों। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, 48 घंटे के अंदर अंदर ये काम होना था, ये नहीं हो सका। लिहाजा तौहीन अदालत की हुकूमत ने और तसलसल है उस तौहीन का, अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया। अब हुकूमत का ख्याल था कि फौरी तौर पर हम नज़र सानी की दरख्वास्त लेकर जाते हैं कि जी हम प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं करवा सकते, सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा, और फिर और दीगर बातें की गई थी। और ये फौरी तौर पर हमारी दरख्वास्त मानी जाएगी क्योंकि अपनी सुप्रीम कोर्ट है, याह्या खान साहब अपने चीफ जस्टिस हैं। तो जब उनको लगा कि अच्छा ये ना हो कुछ दिन लग जाएँ, तो इन्होंने किया ये कि फ़ौरी दरख्वास्त सुनी जाए, इसकी एक अलग से दरख्वास्त दे दी, वो मुस्तरद हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो एक रेगुलर प्रोसीजर है उसी के तहत आपकी दरख्वास्त देखी जाएगी, नज़र सानी की दरख्वास्त। जल्दी वाला मामला कुछ नहीं है। अब जब जल्दी वाला मामला नहीं है तो फिर ये होगा कि जब भी केस सुना जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी आपको इस हुक्म से मसला था, तो कानून ये है कि आपने पिछले हुक्म पर, पिछले फैसले पर अमल करना है जब तक कि कोई और हुक्म नहीं आ जाता। आपने उस पर अमल दरामद जारी रखना है। या तो नज़र सानी की दरख्वास्त आए और उस पर कहा जाए रोक दें अमल दरामद, वो और बात है। जब तक ऐसा हुक्म नहीं आता आपने उस पर अमल करना है। अब ये एक अलग से तौहीन अदालत होती चली जा रही है और हुकूमत को बड़ी तशवीश है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे नहीं हमारी बात सुन रही, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो एक और सरप्राइज आ गया है हुकूमत के लिए, अब इनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। अच्छा, जाती उमरा में इस वक्त बड़ी परेशानी चल रही है। पहले भी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की मुलाकात हुई और उसमें बताया यह गया कि खान साहब ही एजेंडा थे, उनका इलाज ही कि क्यों उनको ले जाया गया है सरकारी अस्पताल, शहबाज शरीफ तारे फलां तारे फलां तारे हैं। अब एक और मसला खड़ा हो गया है। नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम लोगों को रोक दिया है कि खबरदार चुप, कोई नए सूबों पर बात ना करे जब तक कि आपको पॉलिसी नहीं दे दी जाती। अभी तक जितनी भी बात हुई है उसमें ज़्यादातर तो वज़रा ने ही कहा हाँ जी बिल्कुल नए सूबे बनने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, देखा जा सकता है फलां है। तो इसका मतलब है कि जो हम आपको कह रहे थे कि नवाज शरीफ कैंप नहीं चाहता कि नए सूबे बने, तो बात दुरुस्त है, वरना नवाज शरीफ साहब क्यों रोकेंगे? अव्वल तो उनको कहना चाहिए था हाँ बयान दो, पॉलिसी बयान कि बिल्कुल नए सूबे बनने चाहिए। उनको नहीं पता, सारी दुनिया को पता है एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है। मोहसिन नकवी साहब ये कह चुके हैं, DGISPR तक कह चुके हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। और आबादी देखें हमारी कितनी बढ़ गई है, सूबे उतने के उतने हैं, अब इससे बड़ी क्या दलील होगी? एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है? तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं चुप, कोई इस पर बात ही ना करे। तो अब आप देखिए ना, परेशानी तो है, लर्जा तारी है। और तो और नवाज शरीफ साहब का बड़ा मानी खेज जुमला है कि पाकिस्तान किसी और आईनी सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो उनको खौफ तो खाया जा रहा है कि एक और बहरान आ रहा है। मतलब ये सियासी आईनी बहरान का मतलब ये है कि हम फारिग हो रहे हैं। अब तो मुनीर फारूक साहब ने तबसरे करने शुरू कर दिए हैं, जो कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं नहीं जा रहे, कोई दरार नहीं है, ये तो सिलेबस एक है, सब कुछ है। अब वो कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब अगर ये बातें कर रहे हैं कि सदर जरदारी सोच रहे हैं कि अच्छा मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, छोड़ ही देता हूँ नए सूबों पर, तो ये तो बड़ी ख़तरे की घंटी है। क्योंकि अगर वो जाते हैं, यानी पीपल्स पार्टी इस निज़ाम से निकलती है, तो फिर ये 2/3 अक्सरियत से सूबे कैसे बना सकेंगे, वो मसला आ जाएगा और वो मामला खटाई में पड़ जाएगा, हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। जब वो ये काम नहीं कर सकेगी, नए सूबे नहीं बना सकेगी, तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहना है हमने आपका चार्ट डालना है, कोई काम तो आप कर नहीं सके जिसके लिए आपको लाया गया था। और आप देखें आप पर 17 सीटों वालों पर कितने एहसान किए गए। दुनिया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में तो चले नहीं हुआ, दुनिया में भी नहीं हुआ, कहीं पाकिस्तान में भी नहीं हुआ 17 वाले 2/3 अक्सरियत उनको दिलवाई जाए। ये काम यहाँ पर हुआ है। अब जितना मामला आगे बढ़ रहा है उतनी परेशानी होती चली जा रही है। परेशानी इस लेवल पर है कि आप नोट कीजिए, आज इजलास भी होता है अपोजिशन का, जिसमें पहली दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब भी नज़र आते हैं और उसमें अब मिलकर चलने की बातें होती हैं। इस पर जनाब हामिद मीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया है।
لیکن انہوں نے جو مزید حماقتوں کا کالم لکھا ہے اس میں وہ تو اشارہ دے رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل جانے کی باری اب حکومت کے لوگوں کی ہے. اڈیالہ جیل میں اب حکومت کے لوگ جائیں گے، ان قریب جائیں گے، زیادہ وقت نہیں رہ گیا. حامد میر صاحب یہ خطرے کی گھنٹی بجا چکے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو حماقتیں آپ کر رہے ہیں تو اڈیالہ جیل زیادہ دور نہیں ہے. تو حکومت کو کہہ رہے ہیں حکومت کی حماقتیں جاری ہیں. اپوزیشن نے ریاستی اداروں سے ٹکرانے کی بجائے صرف مسلم لیگ نون سے ٹکرانے کی پالیسی پر جمہوری اور آئینی طریقے سے عمل کیا تو حکومت کی مزید حماقتیں کسی نہ کسی کو اڈیالہ کے زندان حماقت میں پہنچا دیں گی. بہتر ہے مزید حماقتیں مت کریں. یعنی جب آپ اس طرح کارنر کریں گے تحریک انصاف کو تو کرتے کرتے انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ چھوڑو. ساری اپوزیشن جماعتیں اب نون لیگ کے خلاف ہوتی نظر آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی بھی ہو گئی ہے. تو لہٰذا اب پیپلز پارٹی جا کر اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ گئی تو ان کی کہانی ختم ہو جائے گی اور پھر آپ کا انتظار کر رہا ہے اڈیالہ جیل. یہ بات حامد میر صاحب لکھ رہے ہیں اپنے تازہ کالم میں. اور پھر اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حماقتیں اور پھر مزید حماقتیں مولانا فضل الرحمان کے بعد بلاول کو بھی تحریک انصاف کی طرف دھکیل رہی ہیں. مولانا تو آ چکے ہیں، آج تو اکٹھ ہو گیا ہے، بیٹھک ہو گئی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہو گئی ہے، ساری جماعتیں اپوزیشن کی اکٹھی ہو گئی ہیں، آئندہ کا عمل اکٹھے بنا رہی ہیں. پنجاب حکومت نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت 3 ماہ کے لیے راولپنڈی میں فوج تعینات کر دی. اس فیصلے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن کا ریاستی اداروں سے محاذ آرائی نہ کرنے کا فیصلہ کتنا اہم ہے کہ وہ ادھر سے ہٹ رہے ہیں تو نون لیگ اپنی خیر منائے. وہ اپنی توجہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہٹا کر صرف نون لیگ کو کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی گیم کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر چل رہی ہے. کہتے ہیں پہلے یہ ان کو تو ہم ٹارگٹ کریں، یہ آسان ٹارگٹ نسبت ہوں گے، ان کو تو فارغ کرو. اچھا جی، اس میں جی ہر حکومت ان عدالتوں کو فتح کرنے کے خواب دیکھتی ہے، کبھی سپریم کورٹ پر حملہ کر دیتی ہے، کبھی آئینی ترامیم سے اپنے خواب کی تعبیر حاصل کرنے کی صحیح کرتی ہے. اب دیکھیں نا، یہی انہوں نے کیا کہ سپریم کورٹ قابو ہو گئی ہے، ہر بندہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس خواب کے پیچھے دوڑنے والے کئی حکمران اقتدار کے گھوڑے سے گر کر اپنی ہڈیاں توڑوا چکے، لیکن اپنی پرانی حماقتوں سے سبق سیکھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. توہین سیاست سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں. تو یہاں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس گھوڑے سے گرنے والے ہیں، عدالتوں کو قابو کرنے کے چکر میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں اور پھر قابو نہیں ہو رہی سپریم کورٹ. کہ سپریم کورٹ نے کیا کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی لائن میں لگے آئیں، وہاں سے جھٹکا ہے. اب ہو کیا رہا ہے، کتنا مایوسی میں اور یہ کہنا چاہیے کہ ڈیسپریشن میں اب یہ کس لیول تک چلے گئے ہیں. اس پر سابق ترجمان میاں نواز شریف، مریم نواز، جناب محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ایک پرانے سینئر لیڈر سے، انہوں نے کہا جی پرانے سینئر لیڈر سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یعنی کتنا ظلم کر رہے ہیں تحریک انصاف والوں پر، کیا کیا ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی احساس ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، بس ایک دفعہ عمران خان کو ختم کر لیں پھر ہم جمہوری بن جائیں گے. کتنا خوفناک پلان ہے ان کا. یہ نون لیگ کا اندر کا پلان یہ ہے. اور یہ آپ سنیے، محمد زبیر صاحب پرانے نون لیگی ہیں، ان کے تعلقات دوستیاں آج بھی ہیں، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ان کا پلان ہے جس پر یہ چل رہے ہیں. جس طرح ایک میں نام نہیں لوں گا، پی ایم ایل این کے ایک بہت پرانے سینئر لیڈر ہیں، تو ان سے میری ایک دفعہ بھی بات ہوئی تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی حکومت کر کیا رہی ہے، اپوزیشن کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ کیا کر رہی ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. میں نے کہا پھر اب کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، یعنی جو ہم یہ ظلم زیادتی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آئین تباہ، پارلیمنٹ تباہ، جوڈیشری تباہ، یہ سب کچھ تو ملک کو نقصان پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. اس سے آپ کی سیاست دفن ہو رہی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں کی جمہوریت، کہاں کا آئین؟ تو آگے سے جواب دیا جی پتہ ہے ہمیں کے ساتھ دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ عمران خان کو ختم کر دیں، پی ٹی آئی کو ختم کریں، پھر ہم بالکل جمہوری بن جائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب ہے تو پھر بھی آپ ساتھ دے رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے، بس ایک دفعہ ہم عمران خان کو ختم کر لیں، پی ٹی آئی کو ختم کر لیں تو پھر ہم جمہوری ہو جائیں گے، پھر ہم جمہوریت. ایک دفعہ ان کو ہمیں راستے سے ہٹا لینا دو. اب آپ سوچیں کتنا یہ خوفناک، کتنا خطرناک پلان ہے اور اس پر یہ آگے بڑھا جا رہا ہے. اچھا، حکومت کے لیے پریشانی صرف یہی نہیں ہے کہ جی ہماری درخواست مسترد ہو گئی کہ فوری اب نظر ثانی کو نہیں سنا جائے گا. ان کو پریشانی یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کو یقین دہانی ہو گئی ہے. آج تحریک انصاف کے سینئر رہنما سپریم کورٹ میں تھے اور وہاں پر جب پہنچے ہیں تو بیرسٹر گوہر لطیف کھوسہ سے ملاقات ہوئی رجسٹرار سپریم کورٹ کی. اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے آج ہی توہین عدالت کیس کو نمبر الاٹ کرنے اور بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو نوٹ آؤٹ اپ
کرنے کی یقین دہانی کرا دی کہ یعنی میں چیف جسٹس تک آپ کی یہ چیز پہنچا دوں گا، یہ یقین دہانی آ گئی ہے سپریم کورٹ سے۔ برسر گوہر نے توہین عدالت کیس منگل یا بدھ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تو اب کم از کم یہ ان کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ آپ کے کیس کے بارے میں، توہین عدالت کیس کے بارے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک بات پہنچا دی جائے گی۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ یقین دہانی بھی مسئلہ ہے اس وقت موجودہ حکومت کے لیے، نون لیگ کے لیے، کہ ان کو یقین دہانیاں ہی کیوں ہو رہی ہیں، ان کی اتنی حیثیت کیسے تھی۔ اچھا، اب سینئر رپورٹر، صحافی اور ARY کے رپورٹرز پروگرام میں بطور تجزیہ کار بھی شرکت کرتے ہیں ریگولر، حسن ایوب صاحب المعروف راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، جو بھی حالات ملک میں ہو جائیں وہ کہتے ہیں جی چین ہی چین ہے۔ انہوں نے کہا ہے جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان اسپتال شفٹ ہو جائیں گے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان پر کسی کو کوئی اعتماد نہیں ہے، عمران خان کی گارنٹی لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پر بگ نو کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ نون لیگ کے پرویز سندیلا صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ پوسٹ لگائی ہے ان کی نکال کے۔ تو اس پر اب نوجوان صحافی ذیشان عزیز، سید ذیشان عزیز لکھتے ہیں، پھر اصل خبر تو یہ ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کسی طرح کوئی عمران خان کی گارنٹی لے اور ہماری جان چھڑوائے، مگر کوئی اس بات کی گارنٹی لینے کو تیار نہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو معاف کر دیں گے یا جس طرح کہا جا رہا ہے اس طرح چلیں گے۔ اور یہی ایپیسوڈ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ابھی جو ہی ان کی بہن سے، عظمیٰ خان سے ملاقات ہوئی جب ان کے ٹیسٹ فلمز میں ہوئے تھے، تو وہی بات انہوں نے کہا یہ مجھے مار دیں گے، دیکھیں کیا کر رہے ہیں، اور سہیل افریدی کو کہو کہ جو کر رہا ہے کرتا رہے، کام اور تیز کر دے، وہ تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس میں پھر فل سٹاپ تو خان نے لگایا ہوا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ بگ نو بولے یا بگ یس، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نہیں مان رہے، ان کی گارنٹی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہے، اب یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور تو اور آپ دیکھیے پارلیمنٹ میں اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے اور سینٹ اجلاس میں حکومت کو پھر شرمندگی کا، سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ مسلسل دوسرے روز اجلاس میں کورم پورا نہیں ہو سکا، اتنے بندے نہیں ہو سکے کہ اجلاس چلایا جا سکے۔ ڈپٹی چیئرمین نے بانی PTI عمران خان کے عدالتی حکم کے باوجود شفا اسپتال میں علاج نہ کرائے جانے کا معاملہ زیر بحث جب آیا تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید اختلاف کے باعث ایوان کی کارروائی روکنی پڑی، یعنی اتنا معاملہ وہاں پر ہوا کہ وہاں پر ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی کہ اپوزیشن کہہ رہی تھی خان کا علاج کیوں نہیں ہونے دیا، اور حکومت کہہ رہی تھی ایسی کی تیسی ان کو نہیں بولنے دینا۔ تو پھر ڈپٹی چیئرمین سیدال خان کی زیر صدارت میں ایوان کی کارروائی محض تھوڑی دیر ہی چل سکی۔ بیرسٹر علی ظفر نے بانی PTI عمران خان کے علاج سے متعلق قرارداد پیش کرنا چاہی، جس کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے مخالفت کی۔ وزیر قانون نے موقف اپنایا کہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور PTI خود توہین عدالت کی درخواست دائر کر چکی ہے۔ ویسے ایوان کوئی استثناء ہوتا ہے، وہاں پر باتیں ہو سکتی ہیں، اور میرا تو خیال ہے کہ ایوان میں اگر نہیں ہو سکتی پھر کہاں ہوگی۔ بہرحال تو پھر سینٹ میں قرارداد کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ ڈپٹی چیئرمین نے قرارداد پیش کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوئے کہا سینٹ سیکریٹریٹ کو بھی اس بارے میں پیشگی آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ ہاؤس بزنس کے دوران قائد حزب اختلاف نے بات کرنے کے لیے نشست سے کھڑے ہو کر اجازت مانگی، تاہم ڈپٹی چیئرمین نے عدالت میں زیر سماعت معاملے پر بات کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ اس پر PTI ارکان نے شدید احتجاج کیا اور اپنے نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اپوزیشن ارکان کے احتجاج کے دوران سینیٹر عبدالقادر نے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز کے ایکٹ 1974 میں مزید ترمیم کا بل پیش کر دیا، تاہم PTI ارکان نے احتجاج جاری رکھتے ہوئے اس طرح ہاؤس نہیں چلنے دیں گے کہا۔ بعد میں اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر گئی۔ سینیٹر مشال نے کورم کی نشاندہی کی، ڈپٹی چیئرمین نے کارروائی روک کر ارکان کی گنتی کا حکم دیا، تاہم مطلوبہ تعداد پوری نہ ہو سکی اور سینٹ کا کورم نامکمل قرار دے دیا گیا۔ کورم پورا نہ ہونے پر سینٹ اجلاس کی کارروائی منگل کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ حکومت سے تو کورم نہیں پورا ہو رہا، اپنے بندے نہیں اکٹھے کیے جا رہے، اپوزیشن باہر جاتی ہے تو اتنے بندے ہی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی قانون ہی کروا لیں، کوئی قانون پاس کروا لیں۔ یہ اس حکومت کا حال ہے، یہ حالات ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جس طرح سے اب ایک اتحاد نظر آ رہا ہے پوری اپوزیشن کا، اس میں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل یہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے الگ سے پہلے، یعنی اس اپوزیشن کے اجلاس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات بھی کی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اپوزیشن کتنی متحد ہو رہی ہے اور کتنی فوکسڈ ہے اب حکومت کے خلاف۔ باقی سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے کہا ہے صوبے بننے میں کوئی قباحت نہیں، سپریم کورٹ کے حکم پر منوعن عمل ہوتا ہے، لیکن عمران خان کی بہن نے توہین عدالت کر دی۔ ان کی بہن نے کہا عمران خان فٹ ہیں، وہ سازش کر رہا تھا، وہ اسپتال سے نکل کر بنی گالا جانے والا تھا، اگر میں یہ نہ کہتا تو بنی گالا چلا جاتا۔ لیں جی، انہوں نے کہا نا جی یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے، یہ سازش ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اس کو بے نقاب کر دیا ہے
تو بڑی بات ہے. اب وہ بنی گالا نہیں جا سکا کیونکہ میں نے بے نقاب کر دی ہے. ابھی تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے صوبے بنانے میں کوئی بات کا کہا ہے معاملہ نہیں ہے، اور ان کے قائد نے میاں نواز شریف نے روک دیا ہے کہ نہ اس پر بات نہ کرو. تو یہاں اب یہ چیز چل رہی ہے. اچھا، ایک بڑی ہی دلچسپ بات کہ حکومت کو عادت کیا ہو چکی ہے، کیوں ان کے لیے سپریم کورٹ اتنا بڑا سرپرائز ثابت ہو رہی ہے کہ بس ریگولر لگے گی درخواست. اتنا بھی ان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کہ علاج کے لیے سپریم کورٹ نے کیسے کہہ دیا. چیف جسٹس یحییٰ خان نے آزاد منچ ججز کا ضمیر قانون آئین کے مطابق فیصلے دینے والے ججز کا بینچ کیوں بنا دیا. یہی اتنا بڑا جھگڑا ہے کیونکہ ان کو عادت کیا ہے، ان کو عادت یہ ہے. عمران خان بشرا بی بی کی جیل قید تنہائی کے خلاف درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے 3 گھنٹے کے طویل دلائل کے بعد 6 اگست کو فیصلہ محفوظ کیا. آج اب آپ دیکھیے 24 اگست کو 18 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا جا سکا. ایسی عدالت چاہتی ہے حکومت کہ اگر کہیں درخواست سنی بھی جاتی ہے تو پھر فیصلہ محفوظ کرو اور 18 دن تک نہ سناؤ. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح کام کرنا چاہیے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر صاحب کر رہے ہیں. یحییٰ خان صاحب اس طرح کیوں نہیں کر رہے؟ اور ان کو تو پورا اعتماد ہے، معاملات اسی طرح ہی چل رہے تھے، بڑے ٹھیک چل رہے تھے حکومت کے لیے. تو اب یہ ہلکا سا سرپرائز ہی حکومت کے لیے اتنا بڑا جھٹکا لگ رہا ہے کہ لرزے ہوئے ہیں یہ. اور نواز شریف صاحب وہ جاتی عمرہ سے بیٹھے بیٹھے ہی کہہ رہے ہیں اوے صوبوں پہ بات نہ کرنا، اوے خان صاحب کو کہیں صحت کی سہولیات نہ مل جائیں، ہو سیاسی اور آئینی بحران آ رہا ہے، ان کا ناصر بٹ کہہ رہا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے. یہ تو ان کا حال ہے. اور اب حکومت کی طرف سے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں کیونکہ اب یہ بات ہونے لگ گئی ہے کہ نون لیگ کے بندے تو محسن نقوی کو بھی ووٹ دے دیں گے. اب سوال یہ ہے کیوں دیں گے بھائی؟ محسن نقوی اگر وزیر اعظم کے امیدوار ہوتے ہیں تو نون لیگ کیوں دے گی ووٹ محسن نقوی کو؟ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے نواز شریف کے ہونے دیں گے؟ تو اس پر اب تبصرے ہو رہے ہیں کہ بالکل ہونے دیں گے، اس لیے کہ اگر فیصل واڈا کو ووٹ دیے جا سکتے ہیں، محسن نقوی کو بنا سکتے ہیں وہ سینیٹر بنانے کے لیے، ان کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا جا سکتا ہے، ان کو وزیر داخلہ بنایا جا سکتا ہے، وہ نون لیگ کے تو نہیں ہیں، تو یہ لائن میں لگ کے ووٹ دیں گے جس طرح 26ویں 27ویں ترمیم میں کیا ہے. ابھی تو نواز شریف صاحب نے کہا دی نئے سوٹ بات نہ کریں، جب وقت آئے گا تو یہ لائن میں لگ کے قائد محترم سب سے پہلے آئیں گے نئے سوٹ پہن کر، اور وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر. یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے پہلے بھی یہ کیا ہے، پھر بھی کریں گے جی، کیونکہ ان کو بدلے میں یہ ملے گا ان کے کرپشن کے کیسز نہ کھولے جائیں، پنجاب حکومت چلنے دی جائے تو کہیں گے اچھا ہمارے لیے اتنا کر دیا، ٹھیک ہے محسن نقوی صاحب ہی ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان سے جو مرضی کروا لو. یہ تو ان کا حال ہے. تحریک انصاف نکل رہی ہے، 27 ستمبر کی تیاری پوری ہے اور اس کے لیے ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں، فنڈز اکٹھے کرنے ہیں، اس کے لیے بھی ہو رہا ہے. کراچی میں بھی، سندھ میں بھی اب ریلیز کا انعقاد ہوگا، اسٹریٹ موومنٹ کا ہوگا. سہیل آفریدی ایک دفعہ پھر سندھ کا رخ کر رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کا امتحان ہے جو کہہ رہے ہیں جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، خان صاحب کے ساتھ ان کا علاج بھی صحیح ہونا چاہیے، اور حکومت بڑا غلط کر رہی ہے، فلاں ہے، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب پتہ لگتا ہے سندھ میں ان کی حکومت ہے کیا. یہ جو خان صاحب کے علاج کے لیے لانگ مارچ ہے، اس کے لیے اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس کی اجازت سندھ حکومت دیتی ہے نہیں دیتی، یا کریک ڈاؤن کرتی ہے، یہ اب پتہ لگ جائے گا. اچھا جی، حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر تجزیہ کار اور کالم نویس کہتے ہیں آئس پگھل چکی ہے لیکن ابھی ڈیل نہیں ہوئی. میں یہ بات نہیں مانتا کہ عمران خان سے پچھلے 8 مہینوں میں کسی نے رابطہ نہ کیا ہو. عمران خان سے درجنوں رابطے ہوئے ہوں گے. عمران خان کی جگہ پارٹی میں کسی اور کو وزیر اعظم بنانے کا مطلب مائنس خان ہی ہوا نا. برِ صغیر کی تاریخ میں پہلا سیاسی لیڈر آیا ہے جو سیاست میں آنے سے پہلے کرشماتی شخصیت بھی تھی اور پاپولر بھی تھا. میں نے خان کے ساتھ اپنی تمام رنجش ختم کر دی. عمران خان کے متعلق میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اس آدمی سے پنگا نہ لینا، یہ کپڑے اتار دے گا. خان جتنا بہادر آدمی ہے میں نے پہلے نہیں دیکھا. یہ شدید ترین ناقد تھے حفیظ اللہ نیازی صاحب، اور وہ بتا رہے تھے اور وہ کہتے ہیں جی میں نے رنجشیں ختم کر دی ہیں اور اس سے زیادہ دلیر آدمی نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رابطے تو ہوئے ہوں گے. میں مان ہی نہیں سکتا عمران خان سے ڈیل کے لیے 1 درجن سے زائد رابطے نہ کیے گئے ہوں. برف پگھل چکی ہے لیکن ابھی ڈیل نہیں ہوئی کیونکہ عمران خان اس پر تیار نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو معاملات کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں. یہ ہیں جناب اس وقت تازہ ترین ڈیولپمنٹس. یہ ہے اس وقت کی صورتحال جس کی وجہ سے حکومت ہلی ہوئی ہے، پریشان ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں ہیں، اور کس طرح ایسے لگ رہا ہے کہ ریت ہاتھ سے پھسل رہی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.